सर, आपका अगले 3, 5 साल, 10 साल का क्या प्लान है? प्रोफेशंस की बात कर लें, उसमें 1, 1.5, 2 साल आपकी लर्निंग के होते हैं। उसके बाद फिर आप जो उसमें अर्निंग देखेंगे वो टाइम आपको बताता है कि आपकी कितनी ज़बरदस्त अर्निंग हो रही है। अगर आपके पास इतना अच्छा रेवेन्यू है, आप अपनी फार्मा इंडस्ट्री इंस्टॉल कर सकते हैं। MBBS की जो नहीं कर पाते, ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। प्राइवेट में तो 70-80 लाख रुपए लगता है आपका 4 साल का, लेकिन वो प्री मेडिकल FSA की हुई होती है, तो वो आमतौर पर अभी भी मैंने देखा है शायद हिचकिचा रहे हैं कि वो फार्मेसी की तरफ नहीं आते, तो उन्हें आपने कुछ तो बता दिया। तो इनके क्या आंसर्स हैं कि वो कैसे, वो उन्हें यहाँ पे क्यों आना चाहिए बजाय इसके कि वो फील्ड चेंज कर लें? अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने पहले जिक्र किया, हम शायद हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट बन चुकी है, सोच बन चुकी है, डॉक्टर इंजीनियर वगैरह। अब ऐसा ऐसा हम उसमें से निकलते आ रहे हैं, बल्कि निकल चुके हैं काफ़ी हद तक। तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी लास्ट है कि सर कोई यूथ को लेसन देना चाहेंगे? इनिशियली नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें। अल्लाह ताला ने जितनी भी ट्रीटमेंट रखी हुई है या जितनी भी ये दवाइयाँ ईजाद हुई हैं, मोस्टली कहाँ से निकली हैं? प्लांट्स में से, नेचर में से। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप नेचुरल चीज़ों को एज ए रेमेडी यूज़ करें, और जितनी भी ये बैड फूड्स वगैरह हैं, जंक फूड्स, इनको अवॉइड करो, हेल्दी फूड को यूज़ करें ताकि आपकी लाइफ हेल्दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, और मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का। ये इन्होंने बड़ा कीमती वक्त निकाला, हमारे पास आए। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे सर। और तो वो मेरे लिए एक ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी था, वो मेरे लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट्स थे। और ट्रेजिक इवेंट, वैसे हम ट्रेजेडी की बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रेजिक इवेंट कोई बताएं जो आपकी लाइफ में हो, जिसको अभी तक आप फॉरगेट नहीं कर सके या भूल नहीं सके। ट्रेजिक इवेंट्स तो बहुत सारे होते हैं। वाला साहब की डेथ मेरे लिए बहुत ट्रेजिडी थी। अल्लाह ताला उनको फलीकर रहमत करे और हायर प्लेस दे जी जन्नत में। हाँ। हमारी दुआ है उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत भी करे। सर आप ये बताएं कि तालीम क्या है, और आपका इल्म बताएं किताबी है या दुनियावी है? क्योंकि मेरे से कई दफ़ा क्वेश्चन करते हैं लोग कि जी आपका तो, मुझे एक दफ़ा किसी ने बंदे ने कह दिया यार तुम्हारा तो किताबी इल्म है, आगे मशवरे लेने के लिए हमारा दुनिया का इल्म है। तो आपका कौन सा इल्म है? देखिए जी, आई बिलीव इन इट कि बेसिक नॉलेज तो आपको किताबों से ही मिलता है, लेकिन उसको, उस नॉलेज को आपने फिर अप्लाई करना होता है। और अप्लाई कहाँ करते हैं? यहाँ पर आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू जो है वो बुकिश नॉलेज। तो मेरा ख्याल है कि आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज की तरफ जाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू बुकिश नॉलेज। स्ट्रॉन्ग नॉलेज आपको आपके कोलीग्स देते हैं, आपसे सीनियर्स देते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो
آپ کے پروفیشن کی سکسیس سٹوریز ہیں آپ ان کے ساتھ انٹریکٹیو رہیں تو یہ اس سے آپ کا جو ہے وہ جو نالج ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا ایز کمپیئر تو آپ بتائیں آپ کا دونوں علم ہے آپ کے پاس تھیوری اور پریکٹس ایز اے ٹیچر کامیابی ہوئی ہے ایز اے ٹیچر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس دونوں نالج ہیں اور ہر ٹیچر کے پاس ہونے چاہیے ایٹ دا سیم ٹائم میں اگر بکس سے نالج گین نہیں کروں گا تو میں ریسرچ میں وہ چیزیں اپلائی نہیں کر سکوں گا تو لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اگر میں بات کروں ہمارے جو ٹین ایجرس ہیں جیسے کہ کوئی 15-16 سال کے ہیں وہ میرے والی سٹیج پہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اگر سپوز کسی نے میٹرک کر لیا اب وہ میٹرک کرنے کے بعد اگر کوئی سپوز نہیں آگے اسٹڈی کر سکتا تو اس کو چاہیے وہ کوئی ایسا ہنر سیکھ لے جس کی بیس پہ وہ اپنے فیوچر کی بلڈنگ کنسٹرکٹ کر سکے تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس اسپیسیفک اس طرح کی ایگزامپلس میں اس کا اپنا ہنر اس کا اپنا ایکسپیرینس وہ میٹر کرتا ہے لیکن وہ اگر میری طرح وہ آگے علم حاصل کرتے چلے جائیں تو علم کے ساتھ ساتھ یہ کتابی علم کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا پروفیشنل علم جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ پھر گرو کرتا جاتا ہے سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے تو مجھے آپ بتائیں آج کل کوئی آپ سیکھ رہے ہیں کچھ ڈاکٹر صاحب میں ایز اے اکیڈمیشین اور ایز اے ریسرچر میں اپنی لائف گزار رہا ہوں تو میرا ہر وقت جو ہے وہ میں اسی چیز میں ہی لگا رہتا ہوں کہ جو میرا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے ریسرچ کا اس میں مجھے جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹس میں سرچ کرتا رہتا ہوں کہ جی میرے فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں نئی ریسرچ تحقیق جو ہو رہی ہے تاکہ میں ان چیزوں کے سے اپڈیٹڈ رہوں اور میں جو اپنے ریسرچ پروجیکٹس بناؤں تو وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ رینکنگ آپ کی جو ہماری ہے وہ برقرار رہے اور ہم لوگ بھی جو ہماری یونیورسٹی بھی جو ٹاپ 5 میں آتی ہے اس میں وہ رہے. مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شکر ادا کرنے کے لیے یہ لوگوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے ایک بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے وہ ایک مشہور کہاوت ہے نا جی خدا دلوں میں بستا ہے تو اگر دل خوش ہیں دل اللہ کا گھر ہے تو دل اللہ کا گھر ہے دل خوش ہیں تو اللہ خوش ہے تو دل کیسے خوش ہوگا دوسروں کو خوش رکھ کے اور اس میں سب سے بہتر طریقہ دوسروں کو خوش رکھنے کا یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو تھینکس بولیں ان کا شکریہ ادا کریں تو میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ ایکٹیویٹی اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر گریٹیٹیوڈ کی طرف جائیں گے شکر گزاری کی طرف جائیں گے یس بالکل اور پھر انسان اللہ تو ہمارا سب کچھ ہے تو پھر ہم اس کے شکر گزار بندے بھی ڈیفینیٹلی بنیں گے تو جو لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو یہ اس پہ بالکل آئی ایگری ود اٹ میں بہت سارے ایسے میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ جی ڈیفینس میں یا ڈی ایچ اے میں یا فلاں کوئی ایسی لیونگ سوسائٹی ہے وہاں پر تو ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتا اور یہ فلاں جو چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں وہاں پر بڑے لوگ انٹریکٹیو آپس میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی وہ جو ایک یہ متھ بن گئی ہوئی ہے کہ فلاں سوسائٹی میں ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں پتا یا آپ فارن کی بات کر لیں یہ جو ایڈوانس کنٹریز جن کو ہم سو کالڈ کہتے ہیں وہاں پر بھی شاید یہی کلچر ہے ہمسائے کو ہمسائے کا نہیں اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جی لوگ آپس میں انٹریکٹیو نہیں ہیں لوگ ایک دوسرے سے گھلنا ملنا نہیں ہے جب لوگ ایک دوسرے گھلے ملیں گے نہیں ایک دوسرے کے شکر گزار کیسے ہوں گے اور شکر گزاری نہیں آئے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم جو ہماری جو زندگی کا آبجیکٹیو ہے وہ اچیو نہیں ہوگا. سر آپ کا اگلے 3-5 سال 10 سال کا کیا پلان ہے کہ دم لے لیا؟ نہیں جی اب میرے بہت سارے فارن کولیبوریشنز نئے میں نے ایکسپلور کیے ہیں اور میں اگلے 1-1.5 سال میں 2 کنٹریز میں جا رہا ہوں 6 منتھ کے ریسرچ وزٹ پہ تو فارن کولیبوریشنز اوبیسلی اسٹرینگتھن کریں گے ہم پروفیسرز تو اس میں ہمارے یونیورسٹیز کی ہمارے ڈپارٹمنٹس کی اور ہمارے ملک کی گروتھ ہوگی کیونکہ یہ ہم پروفیسرز کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نئی چیزیں بنائیں ایکسپلور کریں اور وہ چیزیں ہم بنائیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو آج ہم نہیں اگر ترقی کر پا رہے
اس میں سب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروفیسرز ابھی اس لیول کی ریسرچ نہیں کر پا رہے کہ ہم کوئی پروڈکٹس بنائیں اور اس کو سیل آؤٹ کریں اور ہم اس پیسے کمائیں اور ہمارا ملک ترقی کرے. تو یہ ایک آن گوئنگ فینومینا ہے ہمارے پروفیسرز کا ریسرچ میں انوویشن اچیو کرنے کا. یہ ہمیں اس پہ لگے رہنا چاہیے تاکہ ہم بھی کچھ کریں اور اس چیز کو ہم سیل آؤٹ کریں, دوسری نیشنز کو بیچیں اور ہم ارن کریں اور اس سے ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو. زبردست, یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ امپروومنٹ کا مارجن ہمیشہ رہتا ہے, وہ اس کے لیے تگودو کر رہے ہیں اور انوویشن کی طرف جا رہے ہیں. ملک کو بھی کہتے ہیں آگے اگر بڑھانا ہے, اپنے ڈپارٹمنٹ کو نہیں سب کو بڑھانا ہے تو آگے چلنا پڑے گی. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ کریئر کاؤنسلنگ کرنے کے لیے, کریئر اویئرنیس کے لیے, کیونکہ یہ فارمیسی سے ہیں, ون آف دا بیسٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے یونیورسٹی کا بھی اور اس کے علاوہ اوور آل. تو میں چاہوں گا کہ سپوز یہ آپ کے سامنے سر یہ انٹر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہی میٹرک ہائی اسکول کے بیٹھے ہوئے ہیں, گریجویشن کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو آپ ذرا کیسے ان کی کریئر کاؤنسلنگ اویئرنیس کرنا چاہیں گے, انہیں روٹس بتائیں, انہیں گائیڈ کریں تاکہ یہ یہاں ہی بیٹھے آپ کا میسج ایٹ لیسٹ مور دین 75% ان تک پہنچ جائے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, فارمیسی فیلڈ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ پاکستان میں اس وقت ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ دنیا میں جو اس وقت فیلڈ بڑے گرو کر رہے ہیں اور بڑے وسٹائل ہو چکے ہیں جابس کے حوالے سے, ارننگ کے حوالے سے, فارمیسی از ون آف دوز. اور اگر میں پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کروں, اگر آپ اس فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ 8th کلاس آنورڈ میٹرک میں آپ سائنس کے فیلڈ میں آئیں اور FSc میڈیکل کے ساتھ کریں, اور اس کے بعد آپ فارمیسی ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیں. پاکستان میں بہت سارے فارمیسی انسٹیٹیوٹس اس وقت کام کر رہے ہیں, بہت سارے شہروں میں, جیسے لاہور کی اگر میں بات کروں, یہاں پر 37 یا 38 فارمیسی انسٹیٹیوٹس ہیں ملتان میں اور اسلام آباد میں, پشاور, کراچی, پاکستان کے کونے کونے میں فارمیسی انسٹیٹیوٹ اوپن ہے. آپ وہاں پر فارم ڈی کی ڈگری لے سکتے ہیں. تو فارم ڈی کی ڈگری لینے کے بعد آپ کے پاس بڑی ورائٹی آف اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. آپ جس ڈائریکشن میں جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اگر اپنے بزنس کی بات کروں تو آپ اگر آپ کے پاس اتنا اچھا ریونیو ہے, آپ اپنی فارم انڈسٹری انسٹال کر سکتے ہیں. اگر کم آپ کے پاس ریونیو اویلیبل ہے, آپ کوئی ہول سیل کا بزنس کر سکتے ہیں. اگر اس سے بھی کم سرمایہ آپ کے پاس ہے تو آپ ایک فارمیسی بنا لیں. اگر اس سے بھی کم سرمایہ, آپ ایک چھوٹی فارمیسی لانچ کر لیں. ایون میں کہوں گا 15-20 لاکھ سے آپ ایک اچھی فارمیسی لانچ کر سکتے ہیں, اور وہ ود ان 1 or 2 ایئرز آپ کو کہاں لے جائے گی. تو یہ بیسٹ سجیشن یہ ہے کہ آپ فارمیسی کو ایز بزنس اڈاپٹ کریں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں جابس کی اگر ہم بات کریں, فارما انڈسٹریز میں بہت ساری جاب ہیں, مینوفیکچرنگ میں, کوالٹی ایشورنس میں, اور ایس کیو سی انالسٹ, اور اس کے بعد پھر آگے مارکیٹنگ میں, بہت ساری جگہوں پہ مارکیٹنگ میں. اب تو مطلب پروونس لیول سے پھر آگے چلے جائیں ڈسٹرکٹ لیول, پھر آگے تحصیل لیول, پھر سٹی لیول, پروڈکٹ مینیجر, پتہ نہیں کیا کیا پوسٹس ہیں فارما انڈسٹری کی, مارکیٹنگ, فارما کمپنیوں کی. تو بہت مارجن موجود ہے اس میں اور ہائیلی پیڈ جابز ہیں یہ. ایک مطلب جتنی بھی آپ پروفیشنل ڈگریز کی بات کر لیں, پروفیشنز کی بات کر لیں, اس میں 1-1.5-2 سال آپ کی لرننگ کے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جو اس میں ارننگ دیکھیں گے وہ ٹائم آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کتنی زبردست ارننگ ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے بریفلی بتا دیا کہ اگر آپ پرائیویٹ جابز کرتے ہیں کہیں پر. اب اس کے بعد آ جائیں آپ گورنمنٹ جاب, بڑی ورائٹی ہے. آپ ڈرگ انسپیکٹر ہو سکتے ہیں, ہاسپٹل فارماسسٹ ہو سکتے ہیں, آپ کلینیکل فارماسسٹ ہو سکتے ہیں, آپ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں DTL, وہاں پہ ہو سکتے ہیں. بڑی ورائٹی آف جابز اویلیبل ہیں. اور یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایسی پالیسیز بنا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ اپرچونیٹی, جاب اپرچونیٹیز بڑھتی جا رہی ہیں. اور مطلب پاکستان میں تو ابھی یہ بڑا انیشل سٹیجز میں کہوں گا اس پروفیشن کی ہے, اس لیے تو ابھی پاکستان میں بہت گرو کرنا ہے. اور ان ایڈیشن ٹو آل
میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایز اکیڈمیشین. آپ ایم ایس پی ایچ ڈی کر کے ایز ٹیچر آپ اس پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی بھی فارمیسی انسٹیٹیوٹ میں. آپ ایز اے ٹیچر آپ اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں. تو اس میں بہت مارجن اویلیبل ہے. آپ میں ضرور انکریج کروں گا کہ آپ اس پروفیشن کو اڈاپٹ کریں. اس پروفیشن کی یہ جو ایک بیوٹی ہے پاکستان کے حوالے سے یہ میں نے جسٹ ابھی آپ کو بتائی ہے. ابھی تو فارن کی بیوٹی تو میں نے بتائی نہیں ہے آپ کو. مطلب وہ کنٹریز جس جگہ پہ یہ پروفیشن بہت ڈیولپ ہو چکا ہے وہاں پر تو ہائیلی پیڈ جابس فارماسسٹ کی ہیں, کمیونٹی فارماسسٹ کی. مطلب یو ایس وغیرہ میں اگر آپ چلے جائیں, کینیڈا وغیرہ میں چلے جائیں, یورپین کنٹریز میں چلا جائیں تو 18 20 22 لاکھ آپ کنورٹ کر لیں اس کو پاکستان کی کرنسی میں تو 18-20 لاکھ ان کی ارننگ ہے منتھلی ملٹی ملین والا کمیونٹی فارماسسٹ کی. تو مطلب یہ اگر پاکستان سے ہٹ کے بھی میں بات کروں تو بہت زبردست فیلڈ ہے, بہت زبردست ارننگ ہوتی ہے. تو ایک اچھا رزق حلال کمانے کے لیے یہ فیلڈ ہے. تو اس کو ایز کیریئر اڈاپٹ کرنے میں کبھی آپ کو موقع ملے تو سوچنا بھی میرے خیال میں نہیں چاہیے. آپ فوراً سے اس فیلڈ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ان کا سر بجٹ کا بھی تھوڑا سا بتا دیں گے, فیس وغیرہ کا کیا رینج ہے, اور دوسرا یہ بتا دیں گے کہ جو ایم بی بی ایس کی جو نہیں کر پاتے اوبیسلی وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے. پرائیویٹ میں تو 70-80 لاکھ روپے لگتا ہے آپ کا 4 سال کا, لیکن وہ پری میڈیکل ایف ایس سی کی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ عام طور پہ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے شاید ہچکچا رہے ہیں کہ وہ فارمیسی کی طرف نہیں آتے. تو انہیں آپ نے کچھ تو بتا دیا, تو ان کے کیا آنسرز ہیں کہ وہ کیسے وہ انہیں یہاں پہ کیوں آنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ فیلڈ چینج کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, میں تو خود بائی چانس اس فیلڈ میں آ گیا. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میرا ایم بی بی ایس سے 1 نمبر میں سے میں رہا تھا, لیکن بائی چانس میں لیکن آج میں خوش ہوں. آج میں بہت زیادہ خوش ہوں, اور میں اتنا خوش ہوں کہ میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اس فیلڈ میں انشاءاللہ ان کو کہنا ہے کہ آپ فارم ڈی کریں. آپ اس فیلڈ میں کیونکہ اپرچونٹی ہے. یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے دیکھتے ہیں. یس بالکل, میں تو اپنے بچوں کو بھی مطلب یہ سجیسٹ کروں گا کہ ویسے تو ان کی اپنی مرضی ہوگی کہ وہ جس فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہوں گے, لیکن میں ان کو ضرور انکریج کروں گا کہ یہ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اس کا بہت اسکوپ ہے. اس کو ضرور ایز پروفیشن اڈاپٹ کریں. انفارچونیٹلی جیسا میں نے پہلے ذکر کیا, ہم شاید ہماری ایک نیشنل انٹرسٹ بن چکی ہے, سوچ بن چکی ہے, ڈاکٹر انجینئر خیر اب ایسا ایسا ہم اس میں سے نکلتے آ رہے ہیں, بلکہ نکل چکے ہیں کافی حد تک. تو ایم بی بی ایس بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں جن کے ہاں بالکل ایسے بچے ہیں جن کا ایم بی بی ایس میں میرٹ نہیں بنتا, تو وہ کچھ عجیب و غریب سوچنا شروع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں دنیا ختم ہوگی, حالانکہ دنیا وہیں سے تو سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر ایم بی بی ایس میں سپوز میرٹ نہیں بنتا تو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر 80-90 لاکھ لگا کے باہر سے یا پھر ملک سے 1.5 کروڑ لگا کے ایم بی بی ایس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ آپ کو وہ سارا پیسہ جو آپ نے لگایا ہوگا وہ آپ کو جائز طریقے سے کمانے میں بہت سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ناجائز طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ تو دیٹ سم تھنگ ایلس. جائز طریقے سے وہ سارا پیسہ ریکور کرنا, کمانا رزق حلال میں, اس میں تو آپ کو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو بہتر ہے آپ اس سوچ کو نکالیں ذہن سے اور فارمیسی کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کریں. یہاں تک اس کی فی اسٹرکچر کی بات ہے تو پاکستان کی ڈفرینٹ فارمیسی انسٹیٹیوٹس میں ڈفرینٹ فیس ہیں. مطلب میں پنجاب یونیورسٹی کی بات کر لوں, ذکر یونیورسٹی کی, گومل یونیورسٹی, کراچی یونیورسٹی, یہ ایسی یونیورسٹیز ہیں. یہاں پر ٹوٹل 4 سالوں میں کتنے میں ہو جاتا ہے؟ 5 سال کا فارم ڈی پروگرام ہے, تو 5 سال تقریباً 1.5 لاکھ میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے فیس, تقریباً 1.5 لاکھ میں. ٹھیک ہو گیا جی. اور میرٹ تقریباً کتنے پرسنٹ اور وہ ہمارے وہ بچے ہوتے ہیں جو ایم بی بی ایس سے رہے ہوئے ہوتے ہیں, اور مطلب سپوز 1100 میں سے 1080 یا اس سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ نمبر لے کے جو ایم بی بی ایس میں گئے ہیں, تو یہ 1070 سے 1080 والے ان یونیورسٹیز میں بچے جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت ساری ہیں, یونیورسٹی آف لاہور, یو سی پی, یہ وہ, لیکن ان کا فیس اسٹرکچر آپ دیکھ لیں تقریباً 4.5 لاکھ ایک سیمسٹر کی ان کی فیس ہے, اور ہمارے 4 لاکھ 4.5 لاکھ تقریباً اتنی. اور ہماری ایک سیمسٹر کی فیس جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپیہ, 1,25,000 3-4 ٹائمز زیادہ. مطلب یس بالکل, مطلب ہماری بھی ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے
لیکن ہمارا فی اسٹرکچر کیونکہ ہماری یونیورسٹی سیلف ڈیپینڈنٹ ہے, ہم نے اپنے ریسورسز خود جو ہے وہ اپنا کریٹ کرنے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پنجاب یونیورسٹی یا ادر یونیورسٹی. تو ایسی سچویشن میں ہمارا تھوڑا سا فی اسٹرکچر جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ان سے جو ہے وہ زیادہ, لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز کا تو فی اسٹرکچر بہت زیادہ ہے. اور اگر میں اسٹینڈرڈ کی بات کروں جیسے کہ پڑھا سکتا ہے, ہاں یس بالکل, وہاں پر سرمایہ دار انڈسٹریلسٹ وہاں پر جو ہے مڈل کلاس تو سوچ نہیں سکتی, مڈل کلاس نہیں سوچ سکتی, ان کے لیے تو یہی ہے کہ جی وہ میرٹ بنائیں اور پبلک انسٹیٹیوشن میں. بالکل. اور اگر کسی کا سپوز نہیں میرٹ بنتا پنجاب یونیورسٹی وغیرہ میں, تو وہ کامسیٹس فارمیسی ڈپارٹمنٹ ان کو فی کے حساب سے اس لحاظ سے ٹھیک ہے, مطلب ہمارا کوئی فی اسٹرکچر اتنا ہے. لیکن اگر کوالٹی کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا تو پھر پنجاب یونیورسٹی یا کوئی اور یونیورسٹی بالکل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوالٹی الحمدللہ کام سیٹس میں ادھر تو بلکہ سر ہم سوشل کام بھی کر رہے ہیں, آپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم تو لیبر کوٹے کے لوگوں کو بھی ویلکم کر رہے ہیں. یس بالکل, آلریڈی ایک بہت بڑا سوشل سروس کر رہی ہے ہمارا, میرے خیال سے ہماری یونیورسٹی ہے جو 1 2 یا 3 اور ہوں گی جس میں یہ سوشل سروس ہم کر رہے ہیں. 30% وہ بھی تو پڑھ رہے ہیں, 30% وہ بھی محنت کش کے بچے, کاشتکار کے بچے اور لیبر کلاس کے, وہ ورکر کلاس کے, ان کو فری پڑھایا جاتا ہے اور ان کو بس میرٹ پہ آنا ہوتا ہے, میرٹ پہ آنا, تو ان کی فیس ان کو تو دینی نہیں پڑے گی. اس لیے یہ یوتھ کے وہ لوگ جو انڈر پریویلیج یوتھ ہے, جو آپ محنت کش کے بچے ہیں, لیبر کلاس کے بچے ہیں, ان کے لیے بھائی ایونیوز ہیں, یہ اسکالرشپ بھی لگ جاتا ہے ان کا, یہ اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ یہ فارمیسی بھی کرنا چاہیں یا کسی اور فیلڈ میں بھی آنا چاہیے. یہ واحد یونیورسٹی ہماری ابھی تک کی ہے, باقی بھی 1 2 ہوں گی, وہ سو سکتا ہے میری نالج میں نہ ہو, تو ہم لوگ ایمانداری سے بات پریزنٹ کریں گے, تو وہ آپ کو ہم یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو آپ بھی ہمت کریں, آپ اپنی جو غلامی کی زنجیریں وہ توڑ سکتے ہیں اگر آپ اپنا میرٹ بنائیں, سختی محنت کریں, اور آپ یہاں پہ آگے اسکالرشپ لیں, اور پھر وہ ایونیوز ایکسپلور کریں جو ڈاکٹر صاحب نے اگر فارمیسی کی فیلڈ میں آتے ہیں, کہ جہاں پہ آپ کے لیے ملٹی ملین تک بھی آپ جا سکتے ہیں, بہت آگے جا سکتے ہیں, چھوٹے سے فارمیسی سے بھی لے کے آپ انٹرنیشنل لیول کے جو ہے کمیونٹی فارمسٹ بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایسے ہی بالکل ایسے. آپ سر یہ بتائیں کہ آپ کتنے 5 سال چاہیے ہوتے ہیں, اس کے بعد کوئی فوری طور پہ آ سکتا ہے وہ آپ کا مارکیٹ میں بچہ؟ جی بالکل, 5 سال کا فارم ڈی کرنے کے بعد بچے کو فارمیسی کونسل سے ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. اس سرٹیفکیٹ کی بیس پہ وہ یہ ساری جاب اپرچونیٹیز جو میں نے کروائی ہیں وہ ساری اویل کر سکتے ہیں. تو آپ بڑی امپورٹنٹ جو آپ کی لاسٹ ہے کہ سر کوئی یوتھ کو لیسن دینا چاہیں گے کہ آپ اس کو کیا, اور اس کے اس سے پہلے کہ یوتھ کو کوئی لیسن دیں, ایک کویشچن رہ گیا, وہ آپ کی کوئی ریسرچ یا پروجیکٹ آپ جو کر رہے ہیں, میں چاہوں گا اس میں سے کوئی بلیٹن 1 2 منٹ کا یا 5 منٹ کی خبر آپ جو سوسائٹی سے لنک ہو, جس میں آپ نے کوئی میڈیسن سے ریلیونٹ, کوئی فارمیسی سے متعلق کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو یا کوئی ریسرچ ہوئی ہو وہ آپ نے کی ہو, اس کو شیئر کرنا چاہیں, اس کی فائنڈنگس کو, جس سے عام الناس کو فائدہ ہو. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, اس میں میرا جو پچھلے 20-25 سال کا جو اس پروفیشن کا ایکسپیرینس ہے وہ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, دوبارہ شیئر کرتا ہوں کہ ٹریٹمنٹ یا کیوریٹو میجرز سے بہتر, یعنی کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو جتنا ہیلدی بنا سکتے ہیں اتنا بنا لیں. ہیلدی کیسے بنائیں گے؟ آپ کی فوڈ میں ایز اے فارماسسٹ بات کر رہا ہوں, آپ کی نیوٹریشن میں, ایز آپ کی فوڈ میں وہ سارے ایلیمنٹس ہونے ضروری ہیں جو جن کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. اس فوڈ کو یا اس ڈائٹ کو کیا بولتے ہیں؟ بیلنسڈ ڈائٹ. بیلنسڈ ڈائٹ لیں. بیلنسڈ ڈائٹ لینے سے آپ کی باڈی کو منرلس وہ سارے ملیں گے جو آپ کی باڈی کو چاہیے, اتنا پانی ملے گا, اتنے وائٹامنز ملیں گے, اتنی پروٹین ملے گی, کاربوہائیڈریٹ فیٹس بیلنسڈ اماؤنٹ میں آپ کی باڈی میں جائیں گے ایک اسپیسیفک کمپوزیشن میں. لیکن اگر سپوز ایک کوئی انڈیویجول ہے وہ صرف ڈرنکس پیتا جاتا ہے, کاربونیٹڈ ڈرنکس, وہ تو ایسیڈیٹی کا آ رہا ہے اپنے اندر, یا کوئی انڈیویجول صرف برگر کھاتا رہتا ہے, پیزا کھاتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو کہیں اور لے کے جا رہا ہے. تو میری یہ ایڈوائس ہے, پرٹیکولرلی یہ ہماری یوتھ میں بہت زیادہ ہے کہ وہ اس فوڈ کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں, ہیبیچول ہو چکے ہیں, یہ پیزے برگر وغیرہ کے نا, فاسٹ فوڈ کے, جنک فوڈ کو اوائڈ کریں جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں. اپنی زندگی میں بیلنسڈ
ڈائٹ کو لے کے آئیں. اور بیلنس ڈائٹ کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نیچر کی طرف جائیں. آپ نیچر سے ہٹیں گے تو پرابلم ہوگا. فار ایگزامپل میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی سپوز فیل ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ڈیزیز ہے یا یہ ڈس آرڈر ہو رہا ہے یا یہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے آپ کی, تو آپ انیشلی نیچرل چیزوں کو یوز کریں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ٹریٹمنٹ رکھی ہوئی ہے یا جتنی بھی یہ دوائیاں ایجاد ہوئی ہیں موسٹلی کہاں سے نکلی ہیں؟ پلانٹس میں سے, نیچر میں سے. تو میں یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نیچرل چیزوں کو ایز اے ریمیڈی یوز کریں. فار ایگزامپل یہ ہلدی بڑی زبردست کمپاؤنڈ ہے, اس کے اندر کینسر کا ٹریٹمنٹ موجود ہے. جنجر, اس میں مطلب بڑے زبردست کمپاؤنڈز موجود ہیں. آپ جتنی بھی یہ آپ کے گھروں میں یوز ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں, لہسن, پیاز, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کے اندر ایسے کمپاؤنڈز موجود ہیں جو آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچا کے رکھ سکتے ہیں. بچا کے, ٹریٹمنٹ بھی ہے ان میں لیکن بچا کے رکھنے میں ان کا بہت رول ہے. ان کو جتنا آپ کیا بولنا چاہیے اس کو, بغیر پکائے کے, مطلب کچا لہسن کھانے کی عادت بنا لیں, کچا ادرک کھانے کی عادت بنا لیں. مطلب ان چیزوں کو, یہ جو سیلڈ وغیرہ ہے, کھیرے وغیرہ ہیں, یہ پودینہ وغیرہ, اس کو اپنی زندگی, یہ کوئی 10-12 چیزیں ہیں, ان کو آپ اپنی فوڈ کا حصہ بنا لیں. تو آئی بلیو ان اٹ کہ اس کی آپ کی پرسنالٹی پہ بہت اچھا امپیکٹ پڑے گا. ناٹ اونلی کہ آپ اس کو جو ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ ڈیزیزز سے ویسے ہی چھٹکارا رہے گا. نمبر 2, ان سب میں اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں. وہ ایکسیڈنٹ حساسیت پروڈیوس کرتے ہیں آپ کی پرسنالٹی میں. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی فوڈ میں, اپنے لائف سٹائل میں نیچرل چیزوں کا جو یوز ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں, نہ کہ یہ جنک فوڈس وغیرہ اور یہ دوسرے. اور پھر بعد میں جب انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر آپ لگاتار ٹریٹمنٹ سے کرواتے رہتے ہیں, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. تو اس سے بہت بہتر ہے, یہ میں اپنے ریسرچ کی بیس پہ آپ کو جو ہے وہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی ریسرچ میں یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں. جیسے ہمارا ایک, اب تو خیر اتنا میں نہیں دیکھتا, یہ سوانجنا جو ہے یہ ایک مطلب سالن, اس کا ہم لوگ دیہاتوں میں بناتے ہیں. خیر اب وہ میں دیکھتا ہوں اس کا یوز کم ہو گیا. اس کا سالن بنائیں اور اس کو اپنی زندگی کا, مورنگا بولتے ہیں اسے انگلش میں. میں نے یہ ایک کمپنی کو اس کی بہت ساری پروڈکٹس بنا کے دی ہیں, ٹیبلٹ, کیپسول, کریمز, لوشنز بنا کے میں نے دی, اور یہ بہت زبردست ایفیکٹ ہے اس کا. تو میرا خیال, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوانجنا ہو گیا جسے انگلش میں مورنگا کہتے ہیں, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے پلانٹس ہیں جن کے پتے آپ قہوہ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں, ایز فوڈ یوز کر سکتے ہیں. اگر ان کا صحیح یوز دیکھنا ہے آپ جائیں پہاڑوں میں, وہ لوگ یوز ہی یہ کرتے ہیں. اور آپ نے جیسے خود ذکر کیا وہ بڑے مطلب جوان ہوتے ہیں, بڑے ہمت والے ہوتے ہیں, عمر بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے, مطلب وہ لوگ پیزا ملتا نہیں ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ مطلب یہی چیزیں ہوتی ہیں, نیچرل چیزیں. اور ماشاءاللہ دیکھیے ان کے اپنا جسامت دیکھیے, ان کے مسکولر پاور دیکھیے, وہ بڑے محنت کش قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی فوڈ اچھی ہے. مطلب وہ یہ جو شہروں میں جو پیزے, برگر, یہ جنک فوڈز وغیرہ ہیں ان سے وہ بچے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. اور جو شہروں میں رہنے والے جو بچے ہیں یا یوتھ ہے وہ یہ چیزیں یوز کر رہے ہیں. تو میرا ان کو ایڈوائس ہے ایز اے فارماسسٹ کہ ہیلدی فوڈ کو اڈاپٹ کریں, اور جتنی بھی یہ بیڈ فوڈز وغیرہ ہیں, جنک فوڈز, ان کو اوائڈ کرو, ہیلدی فوڈ کو یوز کریں تاکہ آپ کی لائف ہیلدی ہو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. یہ کئی رازوں سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی جو ریسرچ شیئر کر کے آپ کو بالکل وہ پتے کی بات بتائی کہ جو اتنے سالوں کی ریسرچ کے بعد اور ان کے جو پوری آؤٹ پٹ کے بعد پروڈکٹیوٹی کی بات سامنے آئی ہیں وہ, اور اوبیسلی میں سے کئی لوگوں کو پتہ بھی ہیں چیزیں, لیکن چلیں ایک اور آپ کو اوتھینٹک قسم کی ایک ایویڈنس مل گیا کہ بھائی آپ نے کرنا ہے. جو سکسیزفل لوگ, جو فارمسٹ ہیں, جو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, جو ریسرچر بھی ہیں, وہ بتا رہے ہیں آپ کو, جن کو انٹرنیشنلی بھی جاتے رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی, اور میں بہت مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا. یہ انہوں نے بڑا قیمتی وقت نکالا, ہمارے پاس آئے.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے سر. اور آپ کو ہم لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ, تھینک یو.